नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरे सामने अगस्त 2013 के अखबारात हैं और इन अखबारात में सबसे नुमायाँ ख़बर यह है कि चूँकि मुर्सी की मुंतखब हुकूमत जो है उसको एक फ़ौजी जर्नैल सीसी ने ख़त्म कर दिया है और उस सीसी की हुकूमत को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड अरब अमारात और सऊदी अरब जो हैं वो $8 अरब देंगे और ये $8 अरब जो हैं वो वहाँ पर आइंदा आने वाली जमहूरियत के फलने फूलने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओबामा के वाइट हाउस की तरफ से तर्जमान ने कहा कि हम क्लोज वॉच कर रहे हैं और चूंकि इसराइल के ख़िलाफ़ एक बहुत शदीद पॉलिसी मुर्सी ने उठाई थी, इसलिए मुर्सी की हुकूमत ख़त्म कर दी गई है क्योंकि वो एक ऑटोक्रेट प्रेसिडेंट के अंदर ढलता जा रहा है। आप हैरान होंगे कि मिस्र की तारीख़ फ़राइने मिस्र से लेके यानी फ़िरौनों की हुकूमत से लेके बीच में मुसलमानों की कुछ हुकूमत रही है जो कि खिलाफत राशिदा की थी, उसमें शायद सुख का सांस लिया हो। उसके बाद मुकम्मल तौर पर बादशाहत ही रही है और उसमें एक ही जमहूरी सदर था जो कि मुर्सी, जो कि 65% वोट लेके बरइख्तियार आया था। मुर्सी बुनियादी तौर पर अख़वानुल मुस्लिमून से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स था और उसके साथ साथ अख़वानुल मुस्लिमून की जो तारीख़ अगर आप पढ़ लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि अख़वानुल मुस्लिमून को तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जिस तरह के जुल्म और जिस तरह की बर्बरियत और जिस तरह का तशद्दुद किया गया, दुनिया में शायद ही किसी और तंजीम पर किया गया हो। 1920 में बनने वाली हसनुल बन्ना की क़यादत में ये तंजीम मिस्र के अंदर इस्लामी खिलाफत के अलमबरदार थी और जिस वक़्त जमाल अब्दुल नासर ने शाह फ़ारूक का तख्ता उल्टा था तो उस वक़्त जमाल अब्दुल नासर एक कम्युनिस्ट हुक्मरान के तौर पे सामने आया था और उसने कौम परस्ती का नारा लगाया था कि हम आले फ़िरौन में से हैं और हम इस तरह की मजहबी शिद्दत पसंदी को हम यहाँ जगह नहीं दे सकते। और उसके साथ तकरीबन 4 लाख लोग शहीद किए गए थे और जिनमें फांसी पाने वालों की एक कतार है, जिनमें सबसे अहम नाम सैयद कुतुब शहीद का था, जिनकी फ़ी ज़लाल कुरान जो है वो सबसे अच्छी तफसीर जो है वो नज़र आती है। कैरन आर्मस्ट्रांग ने जब लिखा है कि सैयद कुतुब का और कोई कसूर नहीं था, वो बुनियादी तौर पर मग़रब और ख़ास तौर पर इसराइल को एक गुमाश्ता समझता था। मग़रब मिस्र के ऊपर कंट्रोल करने की ख्वाहिश और मिस्र के ऊपर कंट्रोल करके मिस्र को अपने कब्ज़े में रखने की ख्वाहिश तमाम अरब ममालिक के अंदर मौजूद है। मिस्र जो है उसके बारे में तमाम अरब ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई इनकलाब नहीं आना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हर किसी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस ज़रूर पढ़ी होगी कि बैज़ाल ख़लाब हत्ता तख़रबल बस, कि दुनिया में ख़राबी पैदा होगी और सबसे पहले ख़राबी जो है वो मिस्र में पैदा होगी और फिर उसके बाद आगे हदीस चलती जाती है जिसमें मेरे मुल्क पाकिस्तान का भी जिक्र है और भारत का भी जिक्र है। आपने फरमाया ख़राब सिंध मिनल हिंद, कि हिंद वो इलाका जिसमें पाकिस्तान वाक़या है इसकी ख़राबी जो है वो भारत से यानी हिंद से होगी, क्योंकि ये इलाका रसूल अकरम के ज़माने में सिंध कहलाता था जो कि नीचे बलूचिस्तान का इलाका और सिंध का इलाका। और उसके बाद क्योंकि आप कभी सिंध तहज़ीब को देख लें जो कि वादी सिंध की तहज़ीब थी, उसके असरात भी आपको नज़र आएंगे, वो टेक्सला तक नज़र आएंगे और फिर अटक के पार दरियाए सिंध के पास खुरासान शुरू हो जाता था। इसको तबाही होगी और ख़राबल हिंद मिन सीन और तबाह करेगा हिंद को, भारत को चीन। तो इस हदीस को चूंकि उन्होंने पढ़ रखा था इसलिए हमेशा वहाँ पर हर तरह की क़यादत को कुचलने की कोशिश की गई है। ये वाक़या 2013 का है। 2013 के बाद पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें आती जाती रही हैं और हम उसके जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे तल्लुकात फ़ॉरेन ऑफिस के तल्लुकात रहे हैं और हमारी हुकूमतों के भी तल्लुकात रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सऊदी अरब जो है वो बहुत अहमियत का हामिल रहा है। ये वही सऊदी अरब है कि जिसने ऐन मुशर्रफ के हाथों से नवाज शरीफ को यूं छीना था और मुशर्रफ जैसा दांत चौंकता रह गया था और यही कहा था कि इन्होंने हमारा जो हम क्रेडिट पे पेट्रोल लेते हैं वो बंद कर दिया था और हमें मजबूर किया था कि हम नवाज शरीफ को फांसी न दें। और फिर उसके बाद उसको मुशर्रफ के ज़माने में जब वो यहाँ बैठा हुआ था
کہ طیارہ ہائی جیک کرنے والا مجرم جو ہے وہ عین اس محل میں رہتا تھا کہ جس محل کو اسے سعودی عرب نے عطا کیا گیا تھا۔ اسی طرح بے نظیر جو تھی وہ یونائٹڈ عرب امارات کے اندر وہاں پر بیٹھی تھی، سرداری وہیں پر بیٹھا تھا، اور یہاں کی عدالتیں انہیں مفرور یا مجرم یا جو کچھ بھی تھی وہ تھے وہ اس کو بتاتی رہتی تھیں۔ یہ تاریخ بیان کرنے کا آج بنیادی مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 دن سے پاکستان کے اخبارات میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ پاکستان کو تقریباً 30 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ اسی یونائٹڈ عرب امارات نے قائم کیا ہے کہ جنہوں نے مرسی کی حکومت کو گرانے کے بعد سیسی کو فنڈ دیے تھے۔ کیا اس کا تعلق پاکستان کی رجیم چینج کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کی خبریں اگر آپ دیکھیں تو 2018 کے آخر میں اور 19 کے شروع میں جب عمران خان کی حکومت آئی ہے تو شروع میں ہی عمران خان نے اپنے پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل آغاز میں ہی اس کو یونائٹڈ نیشن میں ایک ایسی تقریر کرنے کا موقع ملا تھا جس سے اسلاموفوبیا کی صورتحال جو تھی وہ قوم پہ واضح ہوئی تھی، اب بالآخر وہاں پر اسلاموفوبیا کا دن بنایا جانے لگا تھا، اور پھر عمران خان کی قیادت کو وہ بنیادی طور پر اپنے لیے اس لیے تھریٹ سمجھتے تھے کہ یہ عمران خان کی قیادت ایک پاپولر قیادت ہے، اور پاپولر قیادت جو ہوتی ہے وہ عوام کو مفادات کا تحفظ کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت تھی۔ تو 2018 کے آخر میں پاکستان کی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو ہیں یہ مصر کے دورے پہ گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے مصر کے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی۔ میں نے اسی دور میں کالم لکھا تھا کہ یہ مصر سے کون سے گر سیکھنے گئے ہیں، کیونکہ مصر کی اور پاکستان کی کوئی ایسی اس قسم کی آپس میں وہ آرمی کی آپس کی وہ تعلق نہیں ہے کہ ہم کہیں جنگی مشقیں اکٹھی کرتے ہوں یا کچھ کرتے ہوں۔ ہم بنیادی طور پر ہم نے اس مصر کے سارے کے سارے حالات کو مطالعہ کرنے کے لیے لگتا تھا کہ یہ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصر کے وزیر خارجہ کا ایک دورہ ہوا تھا جس میں وہ خاص طور پہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملے تھے۔ یہ رجیم چینج سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس سارے سینیریو کے اندر مصر کے اندر جو صورتحال ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو صورتحال 2022 میں بنی ہے، یہ نیکسس کیوں بنا ہے؟ اس نیکسس کی بنیادی وجہ میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے عرب ایکارڈ کیا تھا، اور عرب ایکارڈ کرنے کے بعد اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب میں مکمل طور پر سیف اینڈ ساؤنڈ ہو گیا ہوں۔ لیکن پاکستان جو ایسا ملک تھا جہاں پہ ایک جمہوری روایت چل رہی تھی اور ان کی من پسند حکومتیں یہاں پر موجود نہیں تھیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً 15 سال سے یہ رواج بن چکا ہوا ہے کہ جو بھی بڑا آدمی خاص سعودی عرب سے آئے یا کسی اور جگہ سے آئے، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے یا صدر سے ملنے کا شاید اتنا خواہش مند نہیں ہوتا جتنا کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، کیونکہ طاقت کا توازن وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ یہی صورتحال جو تھی اس کے اندر عمران خان کے حوالے سے یہ جو لوہا گرم ہوا ہے وہ گرم ہوا ہے اس یوکرین والے معاملے کے اندر، کہ جب عمران خان نے وہاں پر یوکرین کے اس کے اوپر وزٹ کیا، اور پاکستان کی حکومت نے روس کے خلاف قرارداد سے ایبسٹین کیا، یعنی غیر حاضر رہے، جس کے اوپر باقاعدہ غصہ شدید کیا گیا ڈونلڈ لو کے اوپر، اور اس کا وہ پھر سائفر وہ سارا کچھ لمبی کہانی میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن عمران خان کے لیے یہ ساری صورتحال جو تھی مشکل بنا دی گئی۔ میں آپ کو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کے خلاف یہ گھیرا کس طرح اور کیسے جو ہے وہ بنا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے، ابھی عمران خان کی حکومت یہاں موجود تھی، تو میں حماس کے جو ایک بہت بڑے لیڈر خالد مشعل سے ملنے کے لیے ترکی میں ان کے گھر میں گیا، تو وہاں حماس کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے مجھے خبر دی کہ اسرائیل جو ہے اور باقی لوگ جو ہیں عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے درپے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے ایران کو اور سعودی عرب کے مفاہمت اور آپس میں تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات جب میں نے عمران خان سے پوچھی تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا،
اور مجھے محمد بن سلمان نے جب کہا کہ ایران ہمارے لیے تھریٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایران سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب ایران گیا تو بات کی تو پہلے سے تیار تھے۔ اگرچہ صلح ہو چکی ہوئی ہے، اب ایران اور سعودی عرب آپس میں ایک ہیں، اور یہ چائنا نے یہ سٹیپ لے لیا جو کبھی پاکستان لے سکتا تھا۔ تو یہ مجھے بڑا عجیب سا لگا، اور کیونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ کیفیت بنائی جاتی ہے کہ عمران خان جو ہے یہ کوئی ایسا اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں خطرہ ویسٹ محسوس کرے۔ لیکن پھر جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، جب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بگڑتی چلی جا رہی ہے اور عمران خان کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر جب جو لوہا گرم ہوا تو اس کے اوپر اس جو سائفر جب آیا تو پھر عمران خان کی رجیم چینج ہوئی۔ اب سائفر کے مندرجات جو ہیں وہ اب کھلی کتاب ہیں، اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلانے کی بھی ضرورت نہیں، صاف کہہ دو یہ امریکہ نے یہ لکھا ہے، اور امریکہ نے ایک شخص کو بہت گندی زبان سے یاد بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس شخص کو حکومت سے ہٹا دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ وہ کچھ کریں گے جو یورپی یونین کا تمہیں یاد رہے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو مرسی کی طرح، کیونکہ مرسی جو تھی اس کی جیل میں موت ہوئی تھی، صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھی کوششیں کی جاتی رہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے جب میں عمرہ پہ گیا تھا رجیم چینج کے کچھ عرصہ بعد، تو مجھے وہاں پر ایک دو صاحب ملے جو سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ میں سعودی انٹیلیجنس جو ہے اس کے ساتھ ہوں اور میں بہت خیر خواہ ہوں عمران خان کا، اور ہمارے چونکہ امریکنس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہتے ہیں، تو آپ عمران خان صاحب سے یہ کہیں کہ انہوں نے 2-3 آپشنز آپ کے بارے میں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاپولیرٹی کا معاملہ آپ چونکہ اتنا زیادہ ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا آپ کو قید کرنے یا مارنے سے کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حکومت میں برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو بہترین پلان ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ آپ کو حیثیت وزیر اعظم الیکشن کے بعد جس طرح ضیاء الحق کو قتل کیا گیا تھا، ویسے شہید کیا گیا تھا، ویسے ہی آپ کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ باتیں جب میں نے عمران خان صاحب سے کہیں تو اس زمانے میں عمران خان صاحب پہ وہ اٹیک ہو چکا ہوا تھا وزیر آباد کا، اور اس وزیر آباد کے اٹیک کے بارے میں بھی کوئی ذی ہوش آدمی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کسی پلاننگ کے بغیر ہوا تھا، یا اچانک کو 2 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل ایسے ہی تھا جیسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے ایک ٹرک چلا آ رہا ہے اور اس ٹرک اچانک پوسٹ سپیڈ میں ہے اور دونوں تینوں طرف سے باقاعدہ فائرنگ کی جائے۔ میں نے وہ رپورٹ بھی پڑھی ہے کہ جو اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آئی تھی، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی پلاننگ سے ان کو اس دنیا سے غائب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ یہ ناکام ہو گیا قدرت کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کی سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا۔ غلام محمود ڈوگر اس وقت سی سی پی او لاہور ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سیکورٹی بہت کمزور ہے، آپ اس کے ارد گرد جو ہیں بلٹ پروف شیشے لگا لیں۔ تو لاہور شہر کے ایک بہت بڑے جو شیشے کا کاروبار کرنے والے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، میں اس نام کیا لوں گا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو کریڈٹ پہ وہ شیشہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو ان کے گھر کے باہر کیونکہ نئی ریپیئر ہوئی تھی تو وہ شیشے جو تھے وہ لگا دیے گئے، اور پھر اس کے بعد غلام محمود ڈوگر نے جب ان کے سامنے بل پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سیکورٹی آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں اور 2 صوبوں کی حکومتیں بھی آپ کے پاس ہیں، تو میرے پاس 20 لاکھ کے قریب ہے، میں اس کا بل ہے، لیکن یہ 90 لاکھ کا بل ہے، تو پھر آپ ایسا کریں، ہوم سیکرٹری سے کہیں کہ اس کے پاس جو فنڈز ہیں اس میں سے ہمیں فنڈز دے دیے جائیں تاکہ۔ لیکن عمران خان صاحب نے باقاعدہ، اور اس کے گواہ ہے، انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اور اس وقت شبلی فراز وہاں موجود تھے، ان کو کہا کہ یہ پارٹی فنڈ سے آپ اس کو دے دیں کیونکہ یہ میری ایک پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ہوں، میری اس کے معاملے میں بہت تجربات ہیں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سرکار سے اپنے گھروں کے اندر مرمتیں کرواتے دیکھا ہوا ہے، میں جس GR1 میں رہتا تھا وہاں کوئی بھی بڑا سیکرٹری ایسا نہیں ہے، کوئی بھی وزیر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جج ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں لاکھوں روپے جو ہیں حکومت نے خرچے ہوں۔ تو لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب عمران خان گرفتار ہوا تو اس کے گھر میں جس وقت یہ ریڈ کی گئی تو سب سے پہلے وہی بلٹ پروف شیشے جو تھے ان کو توڑ دیا گیا۔ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ہر طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس کے بارے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن
پاکستان کی صورتحال کے مطابق شاید عمران خان کو مرسی ویسے انجام سے دوچار نہ کیا جائے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اور مرسی کی پاپولیرٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور عمران خان کی پاپولیرٹی گزشتہ 1.5 سال سے دن بدن بڑھتی چلے جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے مخالفین بھی جو سروے کراتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی حیثیت، آپ کا مقام قطعاً کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر موجود نہیں رکھتا۔ اب ایسے میں صورتحال یہ ہے کہ کیا کیا جائے، پھر وہی پلان 2 کی اسٹریٹجی آ سکتی ہے کہ پلان 2 کی اسٹریٹجی میں عمران خان کو اس کی اقتدار میں لانے کے بعد، لیکن ابھی تک یہی چل رہا ہے کہ کہیں اس کو پولیٹیکلی آؤٹ کر کے ہم رکھا جائے۔ یہ جو میرا اس وقت دودھ کا جلا چھاچ بھی ہو رہا ہے، مجھے ایک خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان گزشتہ 75 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شاید پاکستان سے اسرائیل کی حکومت بہت خوش ہوئی ہوگی، کیونکہ پاکستان وہ واحد تو نہیں لیکن شاید مسلم امہ کے بے شمار ملکوں میں سے ایک ملک ہے کہ جہاں اس دفعہ ویسا احتجاج نہیں ہوا، ویسے لوگ تڑپ کر اپنے قضا کے ان مظلوموں کے لیے نہیں گئے۔ آپ سوچیں کہ آپ کو دنیا کے ہر جگہ سے لوگوں کی ویڈیو ملے گی جو آنسوؤں سے روتے ہوئے، میں کل 2-3 ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ایک خاتون وہاں سے کرسچن خاتون جو کہ ایک فلسطینی سے شادی ہوئی تھی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ کتنے کمال کے لوگ ہیں، ان کو کون قتل کر رہا ہے۔ ایک اور خاتون، اس طرح کون انگلینڈ میں، فرانس میں، لیکن پاکستان کے پورے شہروں میں آپ کو کسی ایک شخص کے رونے کی ایسی ویڈیو نہیں ملے گی جو کہہ رہا ہو کہ تو بچے دفن ہو رہے ہیں ہمارے سامنے بچے۔ آپ سوچیں پاکستان کا کوئی ایک وزیر ایسا نہیں جس نے کہا ہوگا میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں احتجاج کرتا ہوں۔ پاکستان کے اندر مسلسل کسی نے مصر کے ساتھ جا کے یہ نہیں کہا کہ 16 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تم کھولو، تم مسلمان ملک ہو، تم کیوں نہیں کھولتے؟ اس یو اے ای نے نہیں کہا۔ یہ کلائمیٹ چینج کی اس وقت زبردست باتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں وہاں پر، یہ کلائمیٹ چینج کی کانفرنسیں کر رہے ہیں اپنے اوپر اس کے اوپر، اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کی ہم نے یہ معاملہ اگر کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہم قابو پا سکیں۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دو باتیں اس حوالے سے کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ صبح سے جب سے اسرائیل نے ان پہ دوبارہ بمباری شروع کی ہے اور پورے کا پورا اسپتال انہوں نے اڑا دیا ہے اور لاشوں کی کیفیت دیکھ کے مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جتنی بھی غزہ کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں میں نے کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں خود اگر اس کا ذکر کروں گا تو شاید میں آپ سے گفتگو بھی پراپر نہ کر سکوں، میرے آنسو اور میری زبان میرا ساتھ نہ دے سکے، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ایک عام این جی اوز کو، ایک عام آدمی کو جلوس نکالنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی گارب کے اندر پی ٹی آئی کہیں جلوس لے کے سامنے نہ آ جائے۔ 2-3 مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی علیحدہ جلوس نکالتی ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے علماء اکٹھے ہوئے ہیں وہ جہاد کا فتویٰ دے دیں کہ جہاد کرو، کیونکہ ریاست کا کام جہاد کرنا ہے، میرا کام جہاد نہیں کرنا۔ اور جس ریاست کے پاس اتنی بڑی فوج ہو اس کو چاہیے تھا کہ جہاد کا اعلان کر دیتی کہ جیسے کہ حوثی نے کیا ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر کیا ہمیں کچھ قیمت دینی پڑے گی؟ اس سارے معاملے کے اندر کیا ہمارا ملک مصر بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو پذیرائی ہمارے نگران وزیر اعظم کی اس تصویر میں ہوئی ہے اس سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بننے والے ہیں اور اس کے اندر اس راہ میں رکاوٹ خالصتاً ایک پاپولر مقبول لیڈر ہے۔ یہ عمران خان کی جگہ بلاول بھٹو ہوتا، بے نظیر ہوتی، نواز شریف ہوتا یا کوئی اور ہوتا، اگر وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہوتا تو کبھی بھی اس کے خلاف اس قسم کی سازش نہ ہوتی۔ لیکن مصر کا اور پاکستان کا تھوڑا سا موازنہ آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ اگر ایسی صورتحال کرائی گئی تو امریکہ اس بات میں خوش ہے کہ پاکستان ایک فائنینشلی بینکرپٹ ملک رہے، پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب رہے، پاکستان اس قابل نہ ہو کہ یہاں سے سی پیک کا راستہ گزر سکے، اس لیے اس کو ہر وقت پریشان اور اسے کہتے ہیں
مکمل طور پہ تباہ حال رکھا جائے. اور یہ اس کے اوپر بہت بہت کتابیں لکھی جا چکی ہوئی ہیں. وہ جو مشہور کتاب ہے وی کانٹ ایگزٹ پاکستان، وہ بھی اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ نہیں سکتے لیکن پاکستان کو خوشحال نہیں رکھ سکتے. مصر جو ہے اس کی جو فوج ہے اور اس کی پیراملٹری فوج تقریباً 6,85,000 ہے اور 4 لاکھ اس کے پیراملٹری فورسز ہیں مصر کے. مصر کا جو رقبہ ہے وہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر ہے لیکن آبادی بہت تھوڑی ہے اور وہ تقریباً آبادی اس کی 10 کروڑ ہے. یعنی اس وقت اس کو قابو پانے کا ریشو جو ہے وہ بہت آسان ہے. اس کے قریب اسرائیل ہے، ساری انٹیلیجنس سپورٹ وہاں سے ملتی ہے. زملک جو جزیرہ ہے مصر کا، اس کے اندر میں خود گیا ہوں، بلکہ رہا بھی ہوں وہاں امبیسڈر صاحب کے پاس. تو اس جزیرہ جو ہے اس کے اندر آپ کو کئی مصری آپ کو ملیں گے بے شمار جنہوں نے اسرائیلی عورتوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں. وہاں سے ایک بس چلتی ہے جو تل ابیب پہنچتی ہے اور وہ جا کے رات کو وہاں پر جا کے نائٹ کلبس وغیرہ اٹینڈ کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. یہ مصر کا ماحول ہے. مصر میں کبھی جمہوریت نہیں رہی. مصر میں ہمیشہ لوگوں نے اسی طرح کی آمریت اور ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے. مصر میں 4 لاکھ بندے مار دیے گئے تھے اور اس کے بعد مصری بیچارے کبھی ادھر ادھر گھومتے گھامتے پھرتے رہتے تھے اور کوئی اپنے ملک کے اندر ان کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ جب عرب سپرنگ آئی تو انہوں نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا لیکن 1-1.5 سال کے اندر انہی کے الیکٹڈ آدمی کو انہوں نے شہید کر دیا اور اس کو بھی جیل میں اپنی موت دیکھنا پڑی. لیکن پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. پاکستان میں تقریباً 5-5.25 لاکھ کے قریب فوج ہے اور اتنے ہی پاکستان کے پیراملٹری فورسز ہیں. پاکستان کے پڑوس میں بھارت ہے جو کسی بھی وقت حالات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پاکستان کے 2 صوبوں میں گزشتہ 20-25 سال سے وار اینڈ ٹیرر کے دوران ایسی کیفیت ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ بے شمار حصے کے اوپر آپ کی ریٹ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر آپ امریکہ کے کہنے کے اوپر اور چند ڈالروں کی وجہ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پر ایک ایسی ہولی کھیل سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی. میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں، چلی میں جب پینوشے آیا تھا تو اس نے اپنے سارے ایسٹ بیچ دیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جنرل پینوشے خوشحالی لے کے آیا ہوں. ایسے ہی ملٹی نیشنل کمپنیز کو جیسے ہم دینے جا رہے ہیں ایسے اس نے دے دی تھی اور صرف 1 سال گزرا تھا اس پیسے کا اور چلی میں لوگ فاقے کرنے لگ گئے تھے. یہ 1 سال کی یا 1.5 سال کی آمدن پاکستان کے مستقبل کو تاریک نہ کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.